इलाज ही नहीं करा रहे यार आप लोग, ये क्या बात है। वो कहते हैं फैमिली का डॉक्टर और घर वालों मर्जी से इलाज, इतना तो होना चाहिए। खान साहब वो अभी 14 साल मेहमान हैं अडयाला जेल के और हुकूमत पंजाब के, और अभी भी जो पिम्स है उसमें जो बेहतरीन ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं उनको उनसे इलाज भी कराया जा रहा है और उनकी रिकवरी भी हुई। आप गारंटी समझते हैं कि बेहतरीन इलाज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सेहत के हवाले से उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात, नहीं, मेरे ख्याल से दे आर वर्किंग एज अ टीम। आप समझते हैं कि एनएफसी वगैरह रिविजिट हो सकेंगे? तो क्या ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कि सूबों को तो आपने ऑटोनॉमी दे दी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शहरों और जिलों तक तो पहुंची नहीं। ये डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। राणा साहब, वो आईएमएफ की टीम आई हुई है, स्टेट बैंक गई है, मैनेज हो जाएगा ये केस या मुश्किलात अभी हैं? देखिए मुजम्मिल साहब, आईएमएफ प्रोग्राम तो हम एक बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। टैक्स का टारगेट नहीं मीट कर सके, एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल है, हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, तो बेहतरीन कारकर्दगी कैसे है? नहीं तो वो आप ये भी तो कहते हैं ये लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम है, इसके बाद नहीं लेंगे। देखिए लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून के बारे में एक राय थी कि तजर्बाकार टीम है, और पीटीआई के बारे में एक राय थी कि अनाड़ी टीम है। तो वो कहते थे तजर्बाकारों ने भी कोई अनाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं दी है। और हम कहें कि हमने 1 साल या 2 साल परफॉर्मेंस दिखानी है तो वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा वही आएगा जो खान साहब का नतीजा आया था जब वो हुकूमत छोड़ के जा रहे थे। 6 महीने में कुछ ना किया तो फिर इनकी छुट्टी करा देंगे। 2029 जब इलेक्शन अनाउंस होगा, पाकिस्तान का माशी मंजरनामा क्या होगा? पाकिस्तान 5.5-6% की ग्रोथ कर रहा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आईएमएफ का डेलीगेशन पाकिस्तान में है, और आपको पता है आईएमएफ आता है तो फिर किस्त मिलेगी नहीं मिलेगी, मईशत ठीक चल रही है या नहीं चल रही, चीज़ें सियासत से थोड़ी मईशत की तरफ जाती हैं। जब आईएमएफ का डेलीगेशन यहाँ आता है, बजट से पहले हमें कुछ $1.25 बिलियन मिलना है, अगर वो मिलता है तो बजट चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स, और उनकी माशी टीम का भी हिस्सा है। तो इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। ज़रा सियासत पे बात कर लें। जी जी। वो इलाज ही नहीं करा रहे यार आप लोग, ये क्या बात है। वो कहते हैं फैमिली का डॉक्टर और घर वालों मर्जी से इलाज, इतना तो होना चाहिए। देखिए मुजम्मिल साहब जो है ना, खान साहब वो अभी 14 साल मेहमान हैं अडयाला जेल के और हुकूमत पंजाब के, और उनकी जो भी बीमारी है वो जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब की है, और वो भरपूर तरीके से उनका इलाज हो रहा है। और अभी भी जो पिम्स है उसमें जो बेहतरीन ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं उनसे इलाज भी कराया जा रहा है और उनकी रिकवरी भी हो रही है। बाकी ये पीटीआई उस पर सियासत जरूर कर रही है। जो मुलाकातों का सिलसिला है वो एक सवाल उठाया जाता है कि आप मिलने क्यों नहीं देते। देखें, जहां 870 मुलाकातें हुई थी वहां 1600 भी हो सकती थी। अगर वो जो है जेल बैठा आदमी जो है उसको इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो सूबे को बताए कि आपने जो है वफाक की पॉलिसी के खिलाफ चलना है। अफगानिस्तान के अगर इलीगल सिटीजन है तो उन पे आपने ये पॉलिसी इख्तियार करनी है। अफगान तालिबान से आपने ऐसे जो है वो नेगोशिएट, तो ये काम एक जेल के कैदी का नहीं है। जब वो ये काम करना शुरू कर दे, वो फतवे जारी शुरू कर दे कि ये मीर जाफर है, मीर सादिक है, और वो जो अफवाज पाकिस्तान से इंगेज कर रहा है, तो फिर आपको जो है कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन जाता कि ये कोई श्योरिटी आ जाए, गारंटी आ जाए कि खान साहब अब जेल में बैठे अपनी सजा काटेंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, लॉयर से मिलेंगे, लेकिन मुल्की सियासत के ऊपर जो है वो छेड़खानी नहीं करेंगे, तो तब तक मेरे ख्याल से ये मामला जो है वो चलता रहेगा। सेहत के हवाले से उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। आप गारंटी समझते हैं कि बेहतरीन इलाज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं? देखें, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें होती हैं। वो 74 साल के हो गए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन बेहतरीन इलाज हो रहा है। बेहतरीन इलाज हो रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो 28वीं तरमीम का बड़ा सुन रहे हैं, कब आ रही है? ये तो जब आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा, और ये कोई इसकी कोई टाइमलाइन तो अभी कोई नहीं आई, ना कोई ऑफिशियल लेवल के ऊपर कोई डिस्कशन शुरू हुई है, लेकिन तरामीम करना, क्योंकि कहते हैं 28वीं तरमीम होनी तो इकोनॉमिक साइड पे ही है, एनएफसी, टैक्सेशन, ये। देखिए मैं तो समझता हूँ कि ये टॉपिक्स डिस्कस होने चाहिए। जो हमने बात की कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स विद इन प्रोविंसेस, अब सूबे जो हैं दे आर कैश रिच, लेकिन वो उस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व नहीं की। ना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट्स के पास है, ना कंटिन्यूटी है, कोई लोकल बॉडीज का निज़ाम है जो कि बड़ा रोबस्ट हो।
تو یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور ان کی صوبوں کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے, کیا ان کو کامرس اور انڈسٹری کی اونرشپ لینی چاہیے, کیا ان کو انویسٹمنٹ کی اونرشپ لینی چاہیے, کیا وہ ان چیزوں کے اوپر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس کی جو چابی ہے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے. تو یہ سارے وہ سوال ہیں کہ جو کیش رچ ہیں صوبے, وہ کامرس, ایکسپورٹ اور ان چیزوں کی طرف کوئی ان کا توجہ ہی نہیں ہے. تو کیا ان کی توجہ نہ ہوتے ہوئے کیا ہم بحران سے نکل سکیں گے؟ تو میرے خیال سے تو ہیلدی ڈبیٹ ہے, یہ ہونی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ این ایف سی وغیرہ ریوزٹ ہو سکیں گے؟ دیکھیں صوبے اپنا اگر دیکھیں کیوں نہیں ہونا چاہیے ریوزٹ. اگر آپ مجھے بتائیں سندھ کے اندر کتنے شہر ہیں جو شہر کہلانے کے لائق ہیں, اور 2010 سے جو ہے یہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم ہوئی ہے, کیا آپ کے شہر جو ہیں وہ سارے زبردست ڈیولپ ہو چکے ہیں؟ تو کیا یہ ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ صوبوں کو تو آپ نے اٹانومی دے دی, فائنینشیل اٹانومی دے دی, لیکن وہ فائنینشیل اٹانومی شہروں اور ضلعوں تک تو پہنچی نہیں, یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہونی چاہیے ڈسکشن, اور ان کو صوبوں کو کیسے آپ جو ہے ان کا رول, جو میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات, کہ آپ کا سب سے بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا بحران آپ کی یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہے. کیا ایکسپورٹس میں صوبے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے کردار. وفاق جو ہے وہ بسٹ کو چلا رہا ہے. یہ ساری وہ ڈبیٹس ہیں کہ جس کے اوپر اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم کوئی بہتر نئے صوبے بنانے پر آپ حق میں ہیں کہ نئے صوبے وغیرہ 32 صوبے بنا دینے چاہیے؟ دیکھیں صوبوں کی ڈبیٹ اس لیے آتی ہے ہمیشہ کہ آپ کے پاس تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ نہیں ہے, لوکل باڈیز نہیں ہے, اور جو لوکل باڈیز ہے وہ لنگڑی لولی ہے. وہ کسی, آپ اس کو لوکل باڈیز نہیں کہہ سکتے جس کے پاس اختیارات ہوں. اور میں پنجاب کے حوالے سے, پورے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جب آپ ڈیوالو ہی نہیں کریں گے پاورز, تو پھر یہ صوبوں کی ڈبیٹ جو ہے وہ رائز ہوتی ہے. اگر ہم ایک تھرڈ ٹیئر جو کہ فائنینشلی اٹانومس ہو, جس کو محتاجی نہ ہو صوبوں کی, اور جو ایسا تھرڈ ٹیئر حکومت, لوکل باڈیز جس کی کنٹینیوٹی ہو, تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف کے تعلقات؟ نہیں, میرے خیال سے دے آر ورکنگ ایز اے ٹیم. الحمدللہ آپ کا پوری دنیا کے اندر وی ہیو اے گڈ امیج, بڑی اچھی ریپو پاکستان کی بن گئی ہے, اور اٹ از بیکاز آف ٹیم ورک. اور یہ ٹیم ورک مجھے تو ہوتا حکومت کے آنے جانے کا تعلق تو سول ملٹری تعلقات میں ہے نا. آرمی چیف اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب ہو جائیں, حکومت چلی جائے گی, ٹھیک ہے تو رہے گی. بہترین تعلقات ہیں. اچھا, آپ کے مطابق بہترین تعلقات. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کو پرابلمز آ گئی ہیں, کو 6 مہینے کا ٹائم دے دیا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ساری رومرز دیکھیں, وہ آپ نے بھی, اپوزیشن نے بھی تو اپنا ٹائم پاس کرنا ہے نا. وہ 3 مہینے 6 مہینے کی بتی دکھا کے وہ ٹائم پاس کریں گے. آپ کو ایسا کچھ نہیں لگتا؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. آپ کو لگتا ہے یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی, اور اکنامک ٹرموائل سے بھی آپ کو گروتھ کی طرف لے کے جائے گی, اور اسی ٹینیور میں لے کے جائے گی. اور 2029 میں پاکستان, 2029 جب الیکشن اناؤنس ہوگا, مارچ 2029 میں, پاکستان کا معاشی منظرنامہ کیا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی 2029 مارچ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان 5.5-6% کی گروتھ کر رہا ہو 2029 کے اندر, اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کا $3-4 بلین کے درمیان میں بھی اگر ہو, تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اور IMF پروگرام میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچیویبل ہے, لیکن اس کے لیے ریزروز کتنے ہوں گے تب تک؟ دیکھیں ریزروز تو ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اے پریڈکشن, لیکن اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, اور تو پھر تو ریزرو جو ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں, تو بڑھیں گے. ہوپ فلی $25-28 بلین تو ہونے چاہیے اس وقت. اور یہ جو ریئر ارتھ منرلس کی کہانی تھی امریکن انویسٹمنٹ کی, آپ کامرس کو بھی دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, وہ کہانی ہے یا کچھ ہے؟ نہیں, پاکستان کے اندر اگر اگلا جو سیکٹر جس کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, وہ آپ کے ریئر ارتھ منرلز یا منرلز اور مائننگ ہے. اور پاکستان کے انڈاؤٹ, آپ کا جی بی لے لیں, آپ کے پی کے لے لیں, پنجاب لے لیں, آپ سندھ لے لیں, بلوچستان لے لیں, آل اوور پاکستان میسو پوٹینشیل ہے اس کی. ابھی آپ نے لیجسلیٹو آپ نے ایشوز کو ریزالو کیا ہے, آپ ہارمنی لے کے آئے ہیں لیجسلیشن کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکٹر ان لاک ہوگا. اور آپ دیکھیں 2028 میں آپ کا جو ریکوڈک ہے اور بیرک گولڈ ہے وہ آپ کا پروڈکشن میں آ جائے گا, تو وہ آپ کو ایک انجیکشن ملے گا انشاءاللہ, جو آپ کی کاپر کی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس میں پوٹینشیل بہت ہے, اور اس کے اوپر بہت سیریسلی کام ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا سیکٹر بن جائے گا جو جی ڈی پی کا ایک بڑا شیئر لے کے جائے گا.
رانا صاحب وہ IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک گئی ہے, سب منسٹریوں میں جائے گی, آپ کو کیا لگتا ہے مینیج ہو جائے گا یہ کیس یا مشکلات ابھی ہیں؟ دیکھیں مزمل صاحب, IMF پروگرام تو ہم ایک بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں, اور جتنے بھی اہداف IMF کے ساتھ MEFP کے اندر ایگری ہوئے ہیں ہم ان کو میٹ اپ کریں گے. اور آپ نے اگر اس کا کوئی تصدیق دیکھنی, ایویڈنس دیکھنی ہے, تو ابھی حالیہ جب IMF کی سربراہ پرائم منسٹر سے ملی تھی تو انہوں نے تعریف کی تھی, اور پاکستان کے جو ریفارم ایجنڈا اور جو ریسٹرکچرنگ کا پروگرام ہے اس کی بھرپور انہوں نے ایکنالجمنٹ کا اظہار کیا تھا. لیکن دیکھیں نا, ٹیکس شارٹ فال ہے, ہم ٹیکس کا ٹارگٹ نہیں میچ کر سکے, ایکسپورٹ شارٹ فال ہے, ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہے, تو پیسے ہم اکٹھے نہیں کر سکے, ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکے, تو بہترین کارکردگی کیسے ہے؟ دیکھیں آپ درست فرما رہے ہیں. اب ٹیکس شارٹ فال میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اہداف انفلیشن کا رکھا تھا 7%, اب انفلیشن جو ہے وہ 5-6% کے درمیان میں ہے. تو ایک تو یہ اس طرح کے بھی شارٹ فال آ جاتے ہیں کہ جو کہ آپ نے انفلیشن بیس جو ریونیو جنریٹ کرنا تھا اس میں شارٹ فال ہے, اور پھر اوور آل آپ کی جو گروتھ کے ٹارگٹ ہیں اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا سلیک ہے تو وہ شارٹ فال آپ کو آ جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. آپ اگر دیکھیں کموڈیٹیز کی پرائسز گری ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈکریز ہے. اگر آپ رائس کو دیکھ لیں تو میجر جو ہمیں ہٹ پڑا ہے ایکسپورٹس پہ وہ رائس کے اوپر پڑا ہے. رائس کے اوپر ابھی ہم نے جو ہے ان کو ڈیوٹی ڈرا بیک کے اندر ایک اچھا ایڈوانٹیج دیا ہے رائس ایکسپورٹرز کو, اور وہ شروع ہو گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ رائس کی ایکسپورٹ جو ہم نے لوز کی تھی, اور جو اس کا ایک لوز کرنے کی وجہ کاسٹ کمپیٹیٹیونیس تھی, وہ ہم نے DLTL کی جو ان کو ہم نے ایک ریلیف دیا اس کے اندر ہم اس کو کور کریں گے. باقی ایک ہمیں جو ہے وہ ایکسپورٹس کرنے کی وجہ آپ کا افغانستان کا جو بارڈر بند ہوا ہے, تو اس سے سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہماری ایکسپورٹ جاتی تھی, جو ہماری افغانستان کو جاتی تھی, وہ اس کی وجہ سے ایک ہمیں ہٹ پڑا ہے. اگر یہ ہٹ آپ ہمیں نہ پڑتے تو خالی افغانستان کا اگر ہم نہ ہوتا تو ہماری ایکسپورٹس میں ڈپ نہیں آنی تھی, اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوتا. تو یہ ایک نیشنل پالیسی کے تحت یہ ہم نے کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ ایک شارٹ ٹرم ایک آپ کو اقدام لینا پڑے, اور اس کا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ افغان طالبان اور سیکیورٹی سچویشن سے ریلیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو حل کر پائیں تو پھر تو آپ کا ایک بہت بڑا ایک ایشو ریزالو ہو جائے گا. تو یہ جو نہیں, اب دیکھیں نا رائس میں بھی آپ کو ڈیوٹی ڈرا بیک دینا پڑا, اس کا مطلب انڈین رائس ہم سے زیادہ کمپیٹیٹیو ہے, اس کی ریٹ ہم سے بہتر ہے, کوالٹی بہتر ہے, اسی لیے ڈپ آیا. نہیں دیکھیں, کوالٹی تو پاکستانی رائس باسمتی جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, اور ہم نے تقریباً لگ بھگ پچھلے سال $4 بلین کی ہم نے ایکسپورٹس کی. آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر کاسٹ کی بات کی جائے تو انڈیا جو ہے وہ کاسٹ وائز ہمارے سے کمپیٹیٹیو ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری ہیں کہ وہاں جو صوبے ہیں وہ بہت ساری سبسڈیز دیتے ہیں, فارمرز کو بہت سارے انسینٹیوز ہیں, پھر وہ ایکسپورٹس پہ بھی کچھ وہ سبسڈیز دیتے ہیں, جو کہ ایک پھر لارجر ڈبیٹ آ جاتی ہے کہ وہاں کے جو صوبے ہیں وہ ایکسپورٹ کو فلی اون کرتے ہیں, وہ انسینٹیوز دیتے ہیں ایکسپورٹرز کو. اور یہاں جو ہمارا ماڈل ہے اٹ از آل سینٹرلائزڈ, سینٹر یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, اور صوبوں کی اونرشپ جو ہے وہ ایکسپورٹس کی اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی, یا کامرس کی یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ NFC میں شیئر ہونا چاہیے کہ جو صوبہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے زیادہ شیئر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں اب اگر آپ دیکھیں, یہ آپ چائنا کے ماڈل کو دیکھ لیں, آپ سینٹرل ایشین ممالک کا ماڈل دیکھ لیں, آپ انڈیا کا ماڈل دیکھ لیں, یا جو ریجن کے اندر جو لوگ ہیں وہاں جو کامرس ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کی وہ ڈیوالو ہو چکا ہے, کافی حد تک مقابلہ ہوتا ہے, صوبوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ مینوفیکچرنگ کا یونٹ یا یہ انڈسٹری میرے صوبے میں لگے گی, بلکہ شہروں کا, ڈسٹرکٹس کا مقابلہ ہوتا ہے کہ یہ دے آر اٹریکٹنگ بزنس, کہ یہ بزنس جو ہے یہ میری ضلع میں لگے گا یا میرے صوبے میں لگے گا, ہم آپ کو یہ انسینٹیو دے رہے ہیں, ہم آپ کو وہ انسینٹیو دے رہے ہیں. تو وہ ماڈل ابھی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. پاکستان کے اندر جو ہے آپ کی یہ سارا سینٹرلائزڈ ہے, صوبوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, صوبوں کی جو ہے وہ they don't care. بلکہ صوبوں کا تو آپ یہ دیکھیں کہ صوبے جو ہیں وہ تو سیس چارج کرتے ہیں. اگر آپ ایکسپورٹ کریں گے تو سندھ جو ہے وہ 1.85% آپ پہ ایک ایکسائز کا سیس چارج کرتا ہے, پنجاب 1% سیس چارج کرتا ہے, بلوچستان 1% سیس چارج کرتا ہے. یعنی کہ کاسٹ ایڈیشن کے اندر صوبوں کا رول ہے, لیکن فیسیلیٹیشن کے اندر اس طریقے سے صوبوں کا رول نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک لازم ڈسکشن ہے جو ہونی چاہیے,
اور اس کے بغیر میرا پرسنل پرسپیکٹو ہے کہ اس کے بغیر آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ نہیں اٹھے گی، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ایک اور میں آپ کو اس کا پہلو اگر بتاؤں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس لیے میں آپ کا جو ڈسٹرکٹ جو ڈی سی ہے، اب آپ کا جو ڈی سی یا کمشنر ہے وہ ایک طریقے سے شہر چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کا کیا رول ہے انڈسٹری کے حوالے سے یا مینوفیکچرنگ کے حوالے سے؟ اس نے انوائرمنٹ کے اوپر آپ کی فیکٹری بند کرنی ہے، اس نے جو ہے ایکسائز کے حوالے سے بند کرنی ہے، سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے بند کرنی ہے، ای او بی آئی کے حوالے سے بند کرنی ہے. تو اس کا پورا جو رول ہے وہ انڈسٹری بند کرنے کے حوالے سے، انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے یا اونرشپ جو ہے وہ اس کی جاب میں ہے ہی نہیں، کے پی آئی میں ہے ہی نہیں یا جاب ڈسکرپشن میں ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کو ڈیوالو کرنی پڑیں گی چیزیں، اور جب آپ یہ ڈیوالو کر دیں گے تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں آپ کے صوبے یا شہر لیول پہ ہی حل ہوتے ہیں. پر آپ کی حکومت میں تو وہ کہتی ہیں ساری جتنی ہمارے پاس فارن انویسٹمنٹ تھی، جو فارن کمپنیز تھیں بڑی بڑی، ساری پیک اپ کر کے بھاگ رہی ہیں. کوئی موجودہ حکومت کے دور میں یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں. شیل جیسی بڑی بڑی، پراکٹر اینڈ گیمبل جیسی بڑی بڑی کمپنیاں جو 70 سال سے یہاں کام کر رہی تھیں، اس دور میں واپس چلی گئیں. نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں، کمپنیاں تو وہاں بھاگتی ہیں جہاں آپ کی کریڈٹ ریٹنگز گر رہی ہوں. ہم نے تو کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں الحمدللہ بڑھائی ہیں، آپ کے ملک کو سٹیبلائز کیا ہے، آپ کے ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کیا ہے، ریزروز کو ہم نے بلڈ اپ کیا، $21 بلین سے ابو آپ کے ریزرو جا چکے ہیں، سود کی شرح نیچے گئی ہے، آپ نے مہنگائی کی شرح کو ایک سنگل ڈیجٹ کے اوپر آپ لے کے آئے ہیں. تو ہم تو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے گئے. ہم کی جو ساری ڈبیٹ ہے کہ شیل چلے گئی یا پراکٹر اینڈ گیمبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایکزو نوبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ایک لسٹ ہے 19-20 کمپنیوں کی، میجورٹی آف دیم جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ بنگلہ دیش سے بھی باہر جا رہی ہیں کمپنیز، وہ انڈیا سے بھی باہر جا رہی ہیں کمپنیز، اور وہ ان کی ایک گلوبل اسٹریٹجی کے تحت وہ باہر نکل رہی ہیں، اور وہ پاکستان اسپیسیفک ریزنز نہیں ہیں. میں یہ کہتے ہوئے میں اس چیز سے اگری کروں گا کہ یہ اس چیز کا ہمیں ادراک ہے کہ ابھی بھی آپ کا جو بہت ساری چیزیں ہیں وہاں ہم ریجنلی کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے وہ غلط ہوگا. ہمیں بجلی کے ریٹس ہمارے جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، اور ہم نے اس کو 2 سال پہلے وہ 16 سینٹ کے اوپر بجلی تھی انٹرنیشنلی پاکستان میں، ہم اس کو 11.5 سینٹ پہ پرائم منسٹر شہباز شریف لے کے آئے 2 سالوں کے اندر. ابھی بھی یہ اس کے اندر مزید کمی لانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ جاری ہے. اب ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی زیادہ افیکٹو ہو. وہ منافع والی پرائیویٹائز کر رہے ہیں نا، لاس والی تو نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، پرائیویٹائز تو جب گورنمنٹ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان اینی بزنس، جو کاروبار کرنا تو وہ تو پھر آپ نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مارکہ ہے، ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. اگر ٹیکس ریٹ کی بات کریں تو ہم اگری کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ ٹیکس ریٹ آپ کا کمپیٹیٹیو نہیں ہے، اور اس چیز کو ٹیکس ریٹ زیادہ ہے اور سیلریڈ پہ بہت زیادہ ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور پرائم منسٹر اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں کم کرنا پڑے گا، اور اس بجٹ کے اندر اس کو خصوصی دیکھا جائے گا کہ خاص طور پہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے اوپر جو 2% 1+1% ٹیکس لگتا ہے ان کی ایکسپورٹ کے اوپر، کہ اس میں کمی لائی جائے. جب وہ نارمل ٹیکس رجیم میں آ گئے ہیں تو آپ پھر یہ 2% کیوں آپ ان سے، تو یہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے، اور سیلری کلاس کے ٹیکسز کو بھی ریویو کیا جائے گا. لیکن حقیقت کیا ہے، دیکھیں ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں تب جاتے ہیں جب اٹ از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، کہ آپ کے پاس جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتی. تو ہم اس پروگرام میں ریفارمز کر رہے ہیں، ہم تو گردشی قرضوں کو کم کر رہے ہیں، ہم تو جو ہے وہ ہر سیکٹر کے اندر بہتری لا رہے ہیں، ایس او ایز کا خساروں کو کم کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں، یہ اس پروگرام میں رہتے ہوئے گنجائش نکالنا، بجلی سستی کرنا. نہیں تو آپ یہ بھی تو کہتے ہیں یہ لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام ہے، اس کے بعد نہیں لیں گے. دیکھیں، لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام یہ صرف ایک صورتحال میں بنے گا جب آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی. اگر ایکسپورٹس کو آپ نہیں، ابھی تو گر رہی ہیں. دیکھیں ابھی اس کے سیناریو میں نے آپ کو 2 بتا دیے. ایک تو رائس تھا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم ریکور کریں گے. ایک آپ کا یہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے جس کی وجہ سے ہمیں افغانستان بارڈر کو بند کرنا پڑا، لیکن ہم بہت ساری ریفارمز کر رہے ہیں جو ایکسپورٹ کو انیبل کرے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایکسپورٹس کے اندر بھی اگر آپ سروس سیکٹر کو دیکھیں، آئی ٹی سیکٹر کو اگر آپ خصوصی طور پہ دیکھیں تو 20% انکریز ہے، گروتھ ہے
IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के अंदर, और ये लगातार है पिछले 4-5 सालों से। और इसमें भी ये ऐसे ही नहीं है कि खुद ब खुद ही हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो स्किल्स दे रहे हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस नेफ्टैक और इन चीज़ों के ज़रिए हम कर रहे हैं, और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि टैक्स रेट्स हमने इम्प्रूव करने, हमने बिजली के रेट्स को मजीद बेहतर करना है। अब ये 3 साल हैं हमारे पास ये काम करने के लिए। अभी अब हमने जो टैरिफ पॉलिसी हम लेके आए हैं, उसमें आपका रॉ मटेरियल हो गया, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गए, वो 5 सालों में जीरो हो जाएगी उस पर RD और ACD। तो वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी जो है वो इकोनॉमी उस तरफ मूव करे। ओवरऑल गवर्नमेंट स्टेबल है? आपको लगता है कोई अदम इस्तेकाम, वो कहते हैं मुल्क में पॉलिटिकल अनार्की है, अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकली गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टेबल नहीं है, आप इसको मानते हैं? देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। अब चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो लिहाजा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है। वो कहते हैं पहले सियासी इस्तेकाम लाओ, फिर माशी इस्तेकाम आएगा। देखें, जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है ना, तो लोगों को नजर आता है कि ये जो है मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, या हमारी सिप जो है वो ठीक हो गई है, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हिस्सा नहीं बनते। तभी तो आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी सूबा बंद करने की कोशिश की गई, और वो भी सेहत के ड्रामे पे जो सूबा बंद किया गया, नहीं चला, वो टोपी नहीं चली, वो 3-4 दिन बंद तो रहा, वो इसलिए 10 अरब का नुकसान हुआ। वो इसलिए बंद रहा क्योंकि जो सूबे की हुकूमत है उसने खुद बंद किया हुआ था, वरना तो अवाम ने तो नहीं बंद किया। अवाम तो गालियां दे रही थी, अवाम तो लान तान कह रही थी कि भाई हमें ये रास्ते हमारे। पर हमने पहले देखा सिंध में भी नहरों के मसले पे 13-14 दिन बंद रहा था, सिंध भी बंद रहा था। देखिए, वो एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया, और बदकिस्मती से वो उस बेसिस पे बंद किया गया। बिल्कुल, देखें, अगर आपकी सड़कें बंद होती हैं तो वो तो आपकी मईशत को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी सड़कें या सूबे बंद किए जा रहे हैं। कोशिश की जाती है लेकिन हमेशा नाकाम हुई है, और या बड़े टेम्परेरी तौर पे हुई है। कोई मूवमेंट मुझे नहीं नजर आ रही। अब ये PTI वाले आप देख लें, जो ये हर थोड़ी अरसे बाद ये कोशिश करते हैं, अब तो इनसे 2 दर्जन 4 दर्जन बंदे नहीं इकट्ठे होते। तो कोशिश की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और हम ये आपने देखा होगा कि जिस तरह मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो उसी तरह आपको ये जो वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून के बारे में एक राय थी कि तजर्बाकार टीम है, और PTI के बारे में एक राय थी कि अनाड़ी टीम है। तो वो कहते थे तजर्बाकारों ने भी कोई अनाड़ियों से बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं दी है। नहीं, मैं नहीं समझता, और मैं इससे सख्त इख्तिलाफ करूंगा। देखें, आप मसनूई तौर पे आज भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट को खोल दें, सूद की शरह को और नीचे कर दें, तो आपको नजर आएगा जी ग्रोथ होगी 5% की, लेकिन आपका तजारती खसारा और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा बन जाए। हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। देखें, 2 बुनियादी चीजें हैं जो फाइनेंस और इकोनॉमी को समझता है। हमारा जो हुकूमत का जो फिस्कल प्राइमरी सरप्लस में, प्राइमरी सरप्लस का ये मतलब है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं, अगर सूद की आप पेमेंट को निकाल दें तो अखराजात जो हैं वो आपकी इनकम से कम है, तो हम प्राइमरी सरप्लस में हैं। तो हम फिस्कल साइड के ऊपर हम एक फिस्कल डिसिप्लिन के तहत चल रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं। अगर हम इस स्टेबिलिटी को छोड़ दें और हम कहें कि हमने 1 साल या 2 साल परफॉर्मेंस दिखानी है, तो वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा वही आएगा जो खान साहब का नतीजा आया था जब वो हुकूमत छोड़ के जा रहे थे, और फिर बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, कुछ 2 बातें और। एक, मैंने पिछले दिनों देखा कि हमने कोई $10 बिलियन के गोल्ड के रिजर्व्स भी बना लिए हैं, तो वो इन एडिशन टू डॉलर्स हैं? जी, वो इन एडिशन टू डॉलर्स ही होते हैं जी। इन एडिशन, तो वो फिर उससे तो हम और ऊपर चले गए, 22 से 10 वो भी डाल लें तो। बिल्कुल, अगर आप उनको करेंगे तो वो फिर, लेकिन ये तो देखें, जिस तरह डॉलर के ऊपर दुनिया भर में प्रेशर आ रहा है और डॉलर की इज डिवैल्यूइंग, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो फिर अपने रिजर्व्स को कमोडिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके बढ़ा रहे हैं, और गोल्ड इज द बेस्ट कमोडिटी टू इन्वेस्ट। पाकिस्तान ने भी अपने गोल्ड में रिजर्व में बनाया, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। डिजिटल में क्या देख रहे हैं? क्रिप्टो की बड़ी इस गवर्नमेंट ने शुरू किया, और वो कहते हैं क्रिप्टो के आ रहा है, व्हाट इज इट, उस पे क्या आप? नहीं, क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है। एक ऐसा एरिया है कि जहां बहुत सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कहते हैं 4 करोड़ पाकिस्तानी क्रिप्टो खेल रहा है। मेरे ये वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जब लोग इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत रेगुलेट करें, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि सिटीजन्स क्या कर रहे हैं।
اور آپ اس کو جو ہے وہ مانیٹر کر سکیں. تو اس پہلو سے حکومت نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. بہرحال ڈیجیٹل اکانومی ابھی تو کرپٹو کو بڑی سخت ہٹ پڑی ہے, اور جن لوگوں نے لیٹ انویسٹمنٹ کی ہے ان کو کافی اس میں لاسز ہوئے. بہرحال 40% نیچے آیا ہے. 40% نیچے آیا. حکومت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ کریں. اگر کوئی ابھی ریزروز تو ہم اپنے کرپٹو میں نہیں لے کے جا رہے ہیں. نہیں, ابھی تو دنیا میں یہ کوئی ایسا کوئی کرپٹو کی طرف ریزروز لے جانے کا کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے ایسا. اچھا, ایسے کہہ رہے تھے نا کہ جی کرپٹو میں بھی ریزروز رکھیں گے, کچھ ملکوں نے رکھے بھی ہوئے ہیں یہ, لیکن یہ کوئی میکرو لیول پہ کوئی پریکٹس نہیں ہے. کوئی بڑے چند ممالک ہوں گے, لیکن پاکستان ابھی اس طرف نہیں گیا. اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے تعلقات, آپ کامرس ڈیل کر رہے ہیں, اکانومی میں ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ معیشت پہ خوش نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں وہ پرفارمنس نہیں آئی ہے, کوئی گیپ ہے آن اکانومک سائڈ ود دی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں بات یہ, پاکستان کی معیشت میں 10,000 مسائل ہیں اور ہیں, اور بڑے سیریس قسم کے بھی مسئلے ہیں, لیکن وہ جادو سے نہیں ٹھیک ہونے. ہم ہر شعبے میں ہم ریفارم کا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. ہم ہر شعبے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری آئے, اور بہتری آ بھی رہی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ رومر جو ہیں ان میں کوئی تھوڑی بہت بھی کوئی صداقت ہے, کیونکہ سب کچھ جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ٹیم ورک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب آپ ایک مل کے آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر کنفیوژن یا جو ہے وہ دراڑیں پڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں کہا تھا کہ 6 مہینے دیتی ہیں اس حکومت کو, 6 مہینے میں کچھ نہ کیا تو پھر ان کی چھٹی کرا دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب آ ہی رہی ہیں نا خبریں. دیکھیں, آپ نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا, پہلی اٹیمپٹ آپ کی فیل ہوئی, پھر دوسری اٹیمپٹ آپ کی کامیاب ہوئی. اب اس میں لوگ پوچھتے ہیں جی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ملک میں, انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, ابھی تک نہیں آئی. دیکھیں یہ کوئی چیزیں چٹکی سے نہیں ہوتی. آپ کو پورے ملک کے جو پورٹ فولیو کو آپ کو اوپر لے کے جانا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے ریزروز بلڈ اپ ہو رہے ہیں, آپ کا انٹرسٹ ریٹ قابو میں ہے, آپ کا جو ہے انفلیشن قابو میں ہے, آپ کی اوور آل انڈیکیٹرز بہتر ہیں, آپ کی کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں, تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ملک کو آگے لے کے جائیں گی. چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہو 5-6% کا گروتھ ہو, اور آپ کا خسارہ نہ ہو, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو. گروتھ ہو لیکن خسارے کے بغیر ہو یا کم خسارے کے ساتھ ہو. تو اسی لاجک کے تحت ہم آگے. ابھی آپ کا خسارہ تو نہیں ہے لیکن گروتھ نہیں ہے. ون لیگ از مسنگ, ون لیگ ہے. گروتھ ہے, گروتھ تو ہم ابھی آپ کا یہ ملٹی لیٹرلز کہہ رہے ہیں کہ 3.5% سے جو ہے آپ کی اکانومی گرو کرے گی. ہمارا ٹارگیٹ جو ہے اس سے اوپر کا ہے, لیکن ابھی خسارہ نہیں ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ اگر آپ 3.5-4%, وہ کہتے ہیں ریمیٹنسز نے بچا لیا آپ کو, نہیں تو ڈوب گئے تھے آپ. دیکھیں آپ کی بچت نہیں تھی اگر ریمیٹنسز میں جو جمپ آیا وہ نہ آتا. دیکھیں ڈیفینیٹلی ریمیٹنسز ایک بہت بڑا سیونگ گریس ہے, لیکن وہ اس کے اوپر آپ معیشت کو بیس نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بایا ریمیٹنسز آ رہی ہے, اور اس میں آپ کی ٹیکسیشن پالیسی کا قصور ہے کہ ہائی ٹیکسز ہیں ایکسپورٹرز کے اوپر بھی, تو وہ بھی بجائے کہ ایکسپورٹ ڈکلیئر کریں تو وہ ریمیٹنسز کے ذریعے اس پیسے کو واپس ملک میں لے کے آتے ہیں. تو بہرحال آپ درست فرما رہے ہیں کہ ریمیٹنسز کی وجہ سے کافی ہمیں اسپیس ملی ہے, اور 3.5-4% کی گروتھ پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ تو ہو گیا کہ آپ 3.5-4% پہ جب گرو کریں گے تو یہ ایک سسٹینیبل ہے. اب اس سے اوپر جب آپ نے گرو کرنا ہے تو تب بھی آپ خسارے کو قابو کر لیں, تو یہ ایک چیلنج ہے. اور وہ امید ہے کہ انشاءاللہ آگے والے دنوں میں, سالوں میں انویسٹمنٹ اگر ہم ریلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت ہمیں تھوڑی جو اسپیس. کہتے ہیں SIFC بھی بنا لی, سب کر لیا, لیکن FDI نہیں آئی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی ہمارے پاس. ہمارا SIFC بھی ناکام ہو گیا, ہماری گورنمنٹ کی ریفارمز بھی فارن انویسٹر کو لانے میں ناکام ہو گئے. دیکھیں انویسٹر کہاں جاتا ہے؟ جہاں اس کا پروفٹ گارنٹیڈ ہو, جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا پروفٹ گارنٹیڈ ہو, یا جہاں وہ سمجھتا ہے سیفٹی ہو. تو پروفٹ کہاں گارنٹی ہوتا ہے انویسٹر کا؟ جہاں اسٹیبل اکانومی ہو. تو ہم اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ایک ملک جو ڈیفالٹ کر رہا تھا اس میں تو انویسٹمنٹ نہیں آنی تھی نا, یا ایک ملک میں اگر سیکیورٹی سچویشن بڑی خراب ہے تو اس میں تو انویسٹمنٹ نہیں آنی تھی. تو SIFC نے ایک اچھا کام کیا ہے, اور اس میں لوکل انویسٹرز کے ایشو بھی وہ ریزالو کرا رہا ہے, اور ایک 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ہے. جب ملک کے اندر اسٹیبلٹی اور آپ کا لوکل انویسٹر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گا, جو آپ نے PIA میں دیکھا کہ لوکل انویسٹر نے انویسٹر کی انویسٹمنٹ, کیونکہ باہر سے کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. نہیں, بٹ یہ پری ریکویزٹ ہے نا, تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ آج اگر ہمیں دیکھیں, ہم نے CPEC کے دورانیے میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ PMLN لے کے آیا تھا.
سی پیک کے اندر آپ کو جو ہے وہ 25-30 بلین ڈالر کی آپ کی انویسٹمنٹ آئی, سی پیک کے دور میں آئی, پی ایم ایل این کے دور میں آئی, تب آپ کا ملک سٹیبل تھا. آج ہم ایک IMF پروگرام میں ہیں, انشاءاللہ یہ ریفارم ایجنڈا جب مکمل ہوتا ہے تو ہماری انویسٹمنٹ بھی ضرور آئے گی. اچھا, انویسٹمنٹ ضرور آئے گی. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے سے بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو. تھینک یو. تھینک یو.